नाज़रीन आदाब। खबरनामे के साथ मैं सईद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले बुलेटिन के हेडलाइंस। मुल्क भर में महंगी अद्वियात को कम से कम कीमत पर दस्तियाब कराना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। जम्मू कश्मीर से आज आज़मीन हज की सफ़र महमूद पर रवानगी का सिलसिला बाज़ाब्ता तौर शुरू। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हवाई अड्डे पर आज़मीन को किया रुखसत। मरकज़ और जम्मू कश्मीर सरकार की ठोस कोशिशों की वजह से यूटी में आलमी सतह के बुनियादी तिब्बी सहूलियात किए जा रहे हैं कायम। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर आर भटनागर। और फूड सेफ्टी के आलमी दिन के मौके पर मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबसे महंगी अद्वियात को मुल्क भर में कम से कम कीमत पर दस्तियाब कराना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में से एक है। 2000 प्राइमरी ज़रई कर्जों की सोसाइटियों को मुल्क भर में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की इजाज़त देने के हवाले से वज़ीर दाखिला अमित शाह के एक ट्वीट का जवाब देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने इस एतमाद का इजहार किया कि इमदाद बाहमी के शोबे में इस अहम कदम से देही इलाकों में रहने वाले अफराद के रहन सहन में आसानी होगी। मेरी लाइफ ऐप पर हिस्सा लेने वालों की तादाद इसके आगाज से एक माह से भी कम वक्फे में 2 करोड़ के निशाने से तजावुज कर गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि ये एक हौसला अफजा रुझान है और हमारे कुर्राए-अर्ज़ को बेहतर बनाने के लिए ये एक इज्तिमाई जज्बा है। इतनी बड़ी तादाद में शमूलियत के बारे में मुतला करते हुए माहौलियात के वज़ीर भूपिंदर यादव ने कहा कि माहौलियात के आलमी दिन को मनाने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता था। जम्मू कश्मीर से आज़मीन हज की सफ़र महमूद पर रवानगी का सिलसिला आज से बाज़ाब्ता तौर शुरू हुआ। श्रीनगर के बैन अवी हवाई अड्डे पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज़मीन हज के पहले काफिले को रवाना किया। उन्होंने आज़मीन से बातचीत की और उन्हें फराहम की जा रही सहूलियात के बारे में पूछा। मनोज सिन्हा ने आज़मीन को मुबारकबाद देते हुए उनसे इस्तदा की कि वह अय्याम हज के दौरान जम्मू कश्मीर की खुशहाली, तरक्की और अमन अमान के लिए दुआ करें। इस मौके पर जम्मू कश्मीर हज कमेटी की चेयरपर्सन सफीना बेग, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, सूबाई कमिश्नर वी के बिदोरी, डिप्टी कमिश्नर बडगाम और जम्मू कश्मीर हज कमेटी के सीनियर अफसरान और सिविल व पुलिस इंतजामिया के हुक्काम भी मौजूद थे। आज श्रीनगर के बैन अवी हवाई अड्डे से 630 आज़मीन 2 परवाजों के जरिए बराह रास्त जिद्दा के लिए रवाना हुए। इससे पहले हज हाउस बेमिना में आज़मीन सुबह से ही पहुंचना शुरू हुए, जहां उनके लिए खातिर खा इंतजाम किए गए थे। हज हाउस में खुसूसी चेकिंग काउंटर कायम किए गए हैं। हज हाउस बेमिना हमारी कैमरा टीम ने कई आज़मीन से बातचीत भी की। तमन्ना यूत कि तथ सरजमीन पाक सरजमीन पे गन अल्लाह ताला बख्श अता कर तौर तथ सरजमीन पे गन जहन यह खुशी गम वनकन क्या मुसलमान अल्टीमेट गोल कि तथ सरजमीन मक्का मुअज़्ज़मा तो मदीना शरीफ वातन तथ रोज़ पाकस पे वातन। अल्लाह ताला वतन हर मुसलमानस मेनिस अयालस हेत तथ जाय खाने काबुक दीदार, मदीना मुनव्वरुक दीदार, रोज़े अत्हरुक दीदार कर हर अकिस मुसलमानस तेने पास मेनिस अयालस तह वात अल्लाह ताला सखा तड़प लकचार पे दीदार आज कोर अल्लाह ताला यह नाद गस अल्लाह ताला पे बारगाह मज कबूल थवन। तमन्ना ज-3 वरी ब्रो अल्लाह ताला कोर आज मुदा कबूल तो शुक्र गुजार अल्लाह ताला रब्बुल तक जबान इस करो शुक्र रब्बुल आलमीन। दुआ यही करेंगे कि उनके लिए अच्छा अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। उनके और कश्मीर के लिए हम दुआ करेंगे पर्टिकुलरली कि जो यहाँ का है यहाँ अमन और अमान कायम हो जाए। दैट इज बेस्ट एंड वी आर हाईली थैंकफुल टू लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के गवर्नमेंट के हैं जिन्होंने इस तरीके का अरेंजमेंट रखा है। इस अरेंजमेंट में आई हैव नेवर सीन कि इस तरह की हाउ गवर्नमेंट कैसे ट्राई कर रही है कि यहाँ लोगों को आराम हो जाए। जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से भी आज़मीन की सहूलियात के लिए तमाम इकदाम को बरकार लाया गया है। दूरदर्शन न्यूज़ से बात करते हुए जम्मू कश्मीर बैंक के जनरल मैनेजर सईद शफात रुफाई ने कहा, हज के मौके पर हमने तकरीबन 20 से ज़ायद मकामात पर ज़र मुबादला की सहूलियत बहम रखी है, जिसमें लोग 10,000 रियाल तक ले जा सकते हैं अपने साथ, प्लस उनके साथ डेबिट कार्ड है वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, उसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हो सकती है। वो वहाँ तकरीबन 1700 रियाल एक दिन में निकाल सकते हैं और 2300 रियाल की शॉपिंग भी कर सकते हैं, 4500 रियाल की शॉपिंग कर सकते हैं। तो जो कैश ट्रांजैक्शन वो एटीएम से करेंगे उसमें 118 रुपया तकरीबन कटेगा, लेकिन जो आप स्वाइप से शॉपिंग कर लेंगे उसमें कोई चार्ज नहीं है।
حج ہاؤس بیمنا سے عازمین کو خصوصی بسوں کے ذریعے سری نگر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے تک پہنچایا گیا. پہلی پرواز دن کے 3 بجے روانہ ہوئی. یاد رہے اس سال جموں کشمیر سے 12,079 عازمین فریضہ حج ادا کر رہے ہیں، جبکہ لداخ یوٹی سے 452 عازمین یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں. حج پروازوں کا سلسلہ آج سے 22 جون تک جاری رہے گا، جس دوران 40 پروازوں کے ذریعے یہ عازمین روانہ کیے جا رہے ہیں. دریا اسلام نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے سفر محمود پر روانہ ہو رہے عازمین کرام کو مبارکباد دی ہے اور انہیں پرزور اپیل کی ہے کہ وہ ایام حج کے دوران عالم اسلام کی سربلندی، انسانیت کی بقا اور عوام کی خوشحالی کے لیے دعا کریں. انہوں نے مرکزی حج کمیٹی سے بھی تاکید کی ہے کہ وہ عازمین کو مکہ اور مدینہ شریف میں قیام کے دوران انہیں تمام بنیادی سہولیات فراہم کریں تاکہ انہیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. جموں کشمیر اپنی پارٹی کے صدر سید محمد الطاف بخاری نے بھی جموں کشمیر کے عازمین حج کو مبارکباد دی ہے اور انہیں اپیل کی ہے کہ وہ جموں کشمیر میں امن و استحکام اور عوام کی خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کریں. لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر آر بھٹناگر نے آج سکم سورا میں منعقدہ 3 روزہ 19ویں مینجمنٹ ڈیولپمنٹ پروگرام سے خطاب کیا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پروگرام کا انعقاد میڈیکل کیئر خدمات کی فراہمی سے متعلق اہمیت کا حامل ہے. موصوف نے پروگرام کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ MDP کا مقصد ہیلتھ کیئر سے جڑے پیشہ ور افراد کو اہم ہنروں سے لیس کرنا ہے تاکہ ہیلتھ کیئر مینجمنٹ میں تقویت مل سکے. انہوں نے بیماروں سے متعلق تجربات کو بڑھانے سے متعلق کچھ اہم معلومات شیئر کی اور ساتھ ہی ہیلتھ کیئر مینجمنٹ کی کامیابی کے لیے بہترین رواج کی عمل آوری پر بھی زور دیا. سکم سورا کو بیماروں کو بہترین طبی خدمات فراہم کرنے کے لیے مبارکباد دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یوٹی سرکار عوام کو بہتر سے بہتر ہیلتھ کیئر سہولیات فراہم کرنے کی وعدہ بند ہے. انہوں نے کہا کہ مرکزی سرکار اور یوٹی سرکار کی ٹھوس کوششوں کی وجہ سے پورے جموں کشمیر میں ہیلتھ کیئر کے نظام میں ایک انقلاب اور پورے جموں کشمیر میں عالمی سطح کے طبی بنیادی سہولیات قائم کیے جا رہے ہیں. اس موقع پر سکمز کے ڈائریکٹر پروفیسر پرویز احمد کول، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر فاروق احمد جان اور اسپتال انتظامیہ سے وابستہ دیگر سینئر اراکین موجود تھے. بارہمولہ میں آج راجیہ سبھا ممبر غلام علی کھٹانہ نے بااثر سوشل میڈیا شخصیات کے ساتھ ایک میٹنگ کی صدارت کی. میٹنگ میں وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی اور BJP کے ترجمان ابھیجیت جسروٹیا بھی موجود تھے. اس موقع پر غلام علی کھٹانہ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں سرکار نے ملک کو ترقی، قومی سلامتی، بین الاقوامی سیاست اور دیہی ترقی نیز خارجی معاملات میں ایک نئی جہت دی ہے. میٹنگ کے دوران BJP کے ترجمان نے نریندر مودی کی صدارت میں سرکار کی طرف سے انجام دیے گئے کاموں سے متعلق ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن دی، جبکہ درخشاں اندرابی نے BJP کے کاموں کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ خواتین اور اقلیتی طبقوں کی فلاح و بہبود سے متعلق کارکردگی پر روشنی ڈالی. انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کا ایک وفد چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ڈاکٹر راج کمار دھوکیا کی صدارت میں راج بھون سری نگر میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات ہوا. وفد نے ICAI's سینٹر آف ایکسلنس کے قیام سے متعلق اپنا مطالبہ پیش کیا. وفد نے لیفٹیننٹ گورنر کو ICAI ممبران کی 12ویں ریزیڈنشل میٹنگ کے بارے میں بھی بتایا. ڈگری کالج پلوامہ میں یووا کیندر پلوامہ کی طرف سے ضلع سطح کا یووا اتسو منایا گیا، جس کا موضوع امرت کال کا پنج پرن تھا. اس موقع پر ممبر پارلیمنٹ حسنین مسعودی مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے. پروگرام کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ اتسو نوجوانوں کے لیے ایک موقع ہے تاکہ وہ مختلف پروگراموں کے ذریعے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں. انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر یوٹی کھیلوں اور نوجوانوں کی ترقی میں ایک اونچا مقام حاصل کر رہے ہیں. اس موقع پر DDC چیئرمین سید عبدالباری اندرابی نے کہا کہ پروگرام کا مقصد ضلع کے نوجوانوں کو اپنی صلاحیت دکھانے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرانا ہے. نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے آج پارٹی ہیڈ کوارٹر نوائے صبح کمپلیکس پر مختلف عوامی وفود، پارٹی کارکنوں، عہدیداروں اور لیڈران سے ملاقات کی. اس دوران انہوں نے لوگوں کے مسائل و مشکلات سنے اور ان کا سدباب کرانے کی یقین دہانی کرائی. اس موقع پر عمر عبداللہ نے وفود کو بتایا کہ تینوں خطوں کے عوام اس وقت گوناگوں مسائل و مشکلات سے دوچار ہیں. اس موقع پر پارٹی کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر اور کئی دیگر لیڈر بھی موجود تھے. عوام کی شکایات سننے اور ان کے گھروں کی دہلیز پر ان شکایت کا ازالہ کرنے کی غرض سے ضلع ترقیاتی کمشنر شوپیاں فضل الحسیب کی صدارت میں ہرمین شوپیاں میں ہفتہ وار بلاک دیوس پروگرام منعقد کیا گیا. اس موقع پر لوگوں نے عوامی اہمیت کے کئی معاملات، جن میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی بھی شامل ہے، انتظامیہ کی نوٹس میں لائے. کمشنر موصوف نے لوگوں کو یقین دلایا کہ ان کے سبھی جائز مطالبات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا. انہوں نے متعلقہ افسران کو کئی معاملات کے حل کے حوالے سے موقع پر ہی احکامات صادر کیے.
آج فوڈ سیفٹی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد غذائی اشیاء سے وابستہ خطرات کی روک تھام، ان کا پتہ لگانے اور اس سے نمٹنے میں مدد کے لیے کارروائی کرنا اور اس جانب توجہ مبذول کرانا ہے۔ یہ دن ہمیں ان کوششوں کو مستحکم بنانے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے جو خوراک کو محفوظ بنانے کے لیے کی جا رہی ہے۔ نئی دلی میں فوڈ سیفٹی کے عالمی دن کی تقریبات کے ایک حصے کے طور پر مرکزی وزیر صحت ڈاکٹر منسکھ مانڈویہ اسٹیٹ فوڈ سیفٹی انڈیکس جاری کریں گے۔ یہ انڈیکس فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈز اتھارٹی آف انڈیا نے سالانہ جائزے کے طور پر جاری کیا ہے۔ ورلڈ فوڈ سیفٹی ڈے کے موقع پر اننت ناگ میں گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول اننت ناگ اور گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول بجبہڑا میں فوڈ سٹینڈرڈز سیو لائیوز کی موضوع پر پروگرام منعقد ہوئے، جس دوران مقوی غذا کی اہمیت سے متعلق طلباء کی توجہ مبذول کرائی گئی۔ اس موقع پر مصوری کے مقابلے اور سیمینار کا بھی اہتمام کیا گیا۔ ڈائریکٹر ایگریکلچر کشمیر چودھری محمد اقبال نے آج تجر، سوپور اور ترہگام علاقوں میں ہولسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگراموں کے تحت منعقدہ کسان سمپرک ابھیان کے دوران کسانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس ابھیان کا مقصد سرکار کی طرف سے حال ہی میں منظور کیے گئے زراعت اور اس سے منسلک شعبوں کے لیے 29 پروجیکٹوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانکاری کو عام کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذکورہ پروجیکٹوں کی عمل آوری سے جموں کشمیر کے زرعی منظرنامے میں ایک انقلاب برپا ہوگا۔ انہوں نے کسانوں پر زور دیا کہ وہ محکمے کے ساتھ مل کر ان پروگراموں کی کامیاب عمل آوری کو یقینی بنائیں۔ اس موقع پر انہوں نے کسانوں کے کئی وفود سے تبادلہ خیال کیا اور محکمے کی طرف سے عملائی جا رہی مختلف اسکیموں کے حوالے سے ان سے فیڈ بیک حاصل کیا۔ ہنرمندی کی ترقی کے محکمے کی جانب سے گورنمنٹ وومن پالی ٹیکنک سری نگر میں آج ایک روزہ پلیسمنٹ میلے کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر سکل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے پرنسپل سیکریٹری ڈاکٹر اصغر حسن سامو مہمان خصوصی تھے۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ محکمہ آئی آئی ٹیز اور پالی ٹیکنک کالجز کے نصاب کو جامع جائزہ لینے جا رہا ہے تاکہ موجودہ نصاب میں ترمیم کی جا سکے یا پھر اس میں جدید تقاضوں کے عین مطابق نئے ہنرمندی کورسز متعارف کیے جا سکیں۔ ثقافت اور امور خارجہ کی مرکزی وزیر مملکت میناکشی لیکھی نے آج کشمیر یونیورسٹی میں 3 روزہ بین الاقوامی کانفرنس کا افتتاح کیا۔ کانفرنس کا موضوع ہے جنوبی ایشیا کی انسانی تاریخ کی تعمیر نو۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانفرنس جسے مرکزی وزارت ثقافت کی اہمیت حاصل ہے، ایک جامع اور مکمل بیانیہ تیار کرنے کا بہترین موقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب آثار قدیمہ، معیشت، جینیات اور ڈی این اے جیسے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ مل کر کام کرتے ہیں تو ایک مکمل بیانیہ تیار کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ موصوفہ نے Y20 اور C20 ورکنگ گروپ میٹنگوں کی میزبانی کے لیے کشمیر یونیورسٹی کی ستائش کی ہے۔ اس موقع پر اکنامک ایڈوائزری کونسل کے سیکریٹری سنجیو سانیال نے بھی خطاب کیا۔ محکمہ آیوش کلگام کی طرف سے آج آرمی گڈ ول اسکول بہی باغ میں ایک یوگا کیمپ کا انعقاد کیا گیا جس میں اسکول کے طلباء نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس موقع پر یوگا کے حوالے سے جانکاری عام کرنے کے علاوہ اس کی اہمیت اجاگر کی گئی۔ واضح ہے کہ 21 جون کو یوگا کا بین الاقوامی دن منایا جا رہا ہے۔ پلوامہ میں آج ہندو مسلم بھائی چارے کی تاریخی روایت اس وقت ایک بار پھر دیکھنے کو ملی جب وہی بگ پلوامہ میں ایک پنڈت گھرانے میں منعقدہ شادی کی تقریب کے دوران مسلمانوں نے ایسا رول ادا کیا جو واقعی چشم کشا ہے۔ وہی بگ پلوامہ سے جب دولہا کھرم سرہامہ اننت ناگ اپنے سسرال پہنچا تو مقامی مسلمانوں نے اس انداز سے دولہے کا والہانہ استقبال کیا جس کی ابھی تک کوئی نظیر نہیں ملتی ہے۔ اس موقع پر دونوں پنڈت اور مسلمان برادری سے جڑے افراد کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو صاف دکھائی دیے جو اس بات کی گواہ ہے کہ کشمیر وادی میں صدیوں پرانی فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور بھائی چارے کی روایت اب بھی برقرار ہے اور اقلیتی فرقے کے تئیں بھرپور پیار محبت کا اظہار ہے۔ اس موقع پر وہاں کی مقامی خواتین نے دولہے کی آمد پر روایتی انداز سے ون پیش کیا۔ اور اب موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 12.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح سے جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.7 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News Srinagar فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔